अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुन्नी लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुजर रही होगी। पारा नंबर 18 सूरत अन-नूर उर्दू तर्जुमा और तफसीर, इसकी आयत नंबर 40 तक हम गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत नंबर 41 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फ़िस समावाति वल अर्द वत्तैरु सॉफ़ात कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु व तस्बीहह वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। क्या तुमने न देखा कि जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है और वो सब और परिंदे अपने पर फैलाए हुए अल्लाह ही की तस्बीह करते हैं। सबको अपनी नमाज और अपनी तस्बीह मालूम है और अल्लाह इनके कामों को खूब जानने वाला है। यानी गुज़िश्ता रुकू के साथ अगर इस आयत की तफसीर को जोड़ा जाए तो गुज़िश्ता रुकू में हमने रब्बुल आलमीन के नूर का ज़िक्र किया, हमने रब्बुल आलमीन की नूर की तजल्लियात का ज़िक्र किया और उन लोगों का ज़िक्र पढ़ा जो कि इन तजल्लियात से हिदायत समेटते हैं, हिदायत वाले हैं। और इस रुकू की इब्तिदा में अल्लाह तमाम मखलूक़ात का ज़िक्र फरमा रहा है और फरमा रहा है कि तुम देखते हो ज़मीन व आसमां में जितने भी मखलूक़ात हैं उनका वजूद ज़ाते बारी ताला के वजूद होने की दलील है। और बिल्कुल इसी तरह से रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि वो मखलूक़ात तमाम की तमाम मेरा ज़िक्र अस्कार कर रही हैं, हर एक जानते हैं कैसे तस्बीह करनी है। कुल्लुन क़द अलिमा सलातहु, तमाम जानते हैं अपनी नमाज पढ़ने का तरीका, व तस्बीह और तस्बीहात का तरीका, वल्लाहु अलीमुम बिमा यफ़अलून, और अल्लाह अलीम है जो वो कर रहे हैं। यानी हमें इल्म नहीं है उनकी इबादत का तरीका, हमें इल्म नहीं है वो तस्बीहात किस तरह से करती हैं तमाम मखलूक़ात, हमें मालूम नहीं पड़ता जब वो ज़िक्र करते हैं। लेकिन रब फरमा रहा है वल्लाहु अलीमुम, अल्लाह अलीम है, बहुत जानने वाला है जो वो कर रहे हैं। अगर इस आयत की डेप्थ में ज़रा सा इस लिहाज से भी जाया जाए ना कि नमाज, सलात और तस्बीहात वगैरह इंसान ही इससे गाफिल है। अगर हम वत्तैरु सॉफ़ात की तफसीर की तरफ चलें तो परिंदे सुबह इंसान से पहले उठे होते हैं और सुबह फजर के वक़्त किस तरह उनके चहचहाने की आवाज़, बिल्कुल इसी तरह मगरिब के करीब भी परिंदे अपने घरों को लौट आते हैं ज़िक्र अस्कार के साथ, सुबह ज़िक्र के साथ ही उनकी शाम में है। और एक गाफिल है तो आज इंसान ही गाफिल है। तो इस आयत से हमें नसीहत हासिल करने की ज़रूरत है, और वो ये कि जब तमाम मखलूक़ात रब्बुल आलमीन की तस्बीहात कर रही हैं, उसका ज़िक्र अस्कार कर रही हैं, इबादत कर रही हैं, तो हमें भी गफ़लत का मुज़ाहिरा नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए गफ़लत को और अपना लेना चाहिए नेकी को और इबादत को। उसके बाद अगली आयत है वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहिल मसीर। ठीक है, यानी कि रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि तमाम वलिल्लाही, और अल्लाह ही के लिए है, मुल्कुस समावाति वल अर्द, तमाम ज़मीनों आसमां की बादशाही, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे और इसी की तरफ तमाम का लौटना है। फिर अगली आयत में आया अलम तरा, क्या तुमने ना देखा, अन्नल्लाह युज़्जी सहाबन सुम्मा युअल्लिफु बैनहु सुम्मा यजअलुहु रुकामन फतरल बदक़ यख़रुजु मिन खिलालिहि व युनज़्ज़िलु मिनस समाइ मिन जिबालिन फ़ीहा मिन बरदिन फ़युसीबु बिही मन यशाअ व यस्रिफ़ुहु अम्मन यशाअ यकादु सना बरक़िही यज़हबु बिल अबसार। क्या तुमने ना देखा कि अल्लाह नरमी के साथ बादल को चलाता है, फिर इन्हें आपस में मिला देता है, फिर इन्हें तह दर तह कर देता है कि तुम देखते हो कि इनके दरमियान में से बारिश निकलती है, और वो आसमान में मौजूद बर्फ़ के पहाड़ों से ओले उतारता है, फिर जिस पर चाहता है इस पर इन्हें डाल देता है और जिससे चाहता है इससे इन्हें फेर देता है। करीब है कि इसकी बिजली की चमक आंखें ले जाए।
آیت بہت زیادہ توجہ کی حامل ہے۔ پہلے مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان اللہ یزجی کا مطلب کیا ہے؟ نرمی سے جاری کرنا، ٹھیک ہے۔ یزجی بروزن اس کو بمعنی لیا جاتا ہے یدفع، یعنی دھکیلنا، یہاں ہے نا کہ نرمی کے ساتھ چلانا، مراد کیا ہے؟ بادلوں کو دھکیلنا۔ تو مراد کیا ہوا کہ کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نرمی کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے، یعنی دھکیلتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ روئے زمین سے اوپر آسمان کے درمیان بادل جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جو کہ پانی برسانے کا کام دیتے ہیں۔ تو ان بادلوں کے ذروں کو رب العالمین فرماتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ دھکیلا جاتا ہے جہاں پر بارش برسانا مقصود ہو، ٹھیک ہے۔ تو وہ بادل جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، پھر انہیں آپس میں ملا دیا جاتا ہے، یعنی بادلوں کے پیسیز کو۔ جب سفید بادل ہوں ان میں سے بارش نہیں برستی، ایسے ہی ہے۔ اور جب بادل کالے ہو جاتے ہیں تو بارش برسانا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب بادلوں کے پیسیز ہوتے ہیں نا، جس طرح ابھی بھی اگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں، اگر بارش نہیں ہو رہی تو آپ دیکھیں گے کہ بادلوں کے سفید کلر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہی ٹکڑے جب آپس میں ملتے ہیں تو پھر یہ پانی کو جمع کرتے ہیں، تمام ٹکڑے مل کے پانی ایک جگہ جمع ہوتا ہے اور بادلوں کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اس فارم میں، اور پھر وہ بارش برساتے ہیں، اور یوں ہی ہمیشہ سیاہ بادل سے ہی بارش برستی ہے۔ تو اس کی منظر کشی کی جا رہی اس آیت میں کہ تمام بادلوں کو چلایا جاتا ہے، انہیں آپس میں ملایا جاتا ہے، پھر انہیں تہ در تہ کر دیا جاتا ہے۔ رکامن عربی میں کسی چیز کے ڈھیر کو جب کسی چیز کو اکٹھا کر کے ایک ڈھیر بنایا جائے نا تو اسے رکام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اسی عرب لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسی طرح جب بادل تمام جمع ہو جاتے ہیں، ڈھیر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ آسمان پر سائبان کی طرح جب وہ کلر بدل لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں اور گہرے رنگ کے ہوں، ٹھیک ہے۔ سیاہ رنگ سے مراد گہرا رنگ ہے بادلوں کا، ٹھیک ہے، وہ نہیں جو یوزلی ہوتا ہے، کیونکہ یوزلی بارش نہیں برستی بادلوں سے، جو یوزول ان کا کلر ہوتا ہے عمومی طور پر۔ جب وہ کلر بدلتے ہیں تو دیٹ مینس کہ، اور ویسے بھی ایک محاورہ مشہور ہے نا کہ کالے بادل آ گئے اب بارش ہونی ہے، تو وہ کالے بادلوں سے مراد ڈارک گرے ہی ہوتے ہیں، صحیح ہے۔ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے اس آیت کا مطلب۔ تو یہاں پر رکامن کا مطلب تہ در تہ، مطلب ان تمام بادلوں کو اکٹھا کر دیا، ڈھیر بن گیا۔ فطر الود کا مطلب مطر، بارش کے معنی میں یہاں پر یخرج من خلالی، وہ نکلتی ہے ان کے درمیان سے، یعنی بادل پانی کو چھوڑ دیتے ہیں جو زمین کی طرف برستا ہے۔ اب جو آیت کا اگلا حصہ ہے وہ ينزل من السماء من جبال فیہا من برد، اور وہ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے۔ اس آیت میں علماء کا مختلف جو ہے موقف ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان پہ موجود برف کے پہاڑ ہیں، اللہ علی کل شیء قدیر، وہ وہاں سے برف نازل کرتا ہے۔ بعض علماء جو قوی دلیل دیتے ہیں وہ یہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آسمان سے برف اتارتا ہے جو پہاڑوں کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ برف کے جو اولے ہیں ان کی یہاں پر منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جب وہ گرتے ہیں تو گو کے پہاڑ کی طرح زمین پر ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ یعنی علماء فرماتے ہیں کہ جب آسمان سے زمین پر برف گرتی ہے تو اس قدر کثرت سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ برف کے پہاڑ ہیں جو آسمان سے اتر رہے ہیں۔ اور اسی کو تفسیر ابن عباس میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ رب العالمین اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتا ہے کہ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بادل کو دوسرے بادل کی طرف چلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس بادل کے مجموعہ کو ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، پھر اس کو تہ بتہ کر دیتا ہے، تو بارش کو دیکھتا ہے کہ ان بادلوں کے بیچ سے نکل کر آتی ہے، اور پھر اسی بادل سے یعنی اس کے بڑے بڑے حصوں سے اولے برساتا ہے، اور پھر ان اولوں سے جو اس سزا کا مستحق ہوتا ہے اس پر گرا کر اس کو سزا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اسے اس عذاب کو پھیر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے، یعنی آگے ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے آیت کے باقی کے حصے کا، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر وہ اور آسمان پہ موجود برف کے پہاڑوں سے اولے اتارتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس پر انہیں ڈال دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ تو تفسیر ابن عباس میں یہ مذکور ہے کہ اس سے مراد عذاب ہے کہ کثرت سے جب پڑھتے ہیں، جس طرح پچھلی قوموں پر سزائیں نازل ہوئی، پہاڑوں کہہ رہی ہوں، پتھروں کی وجہ سے جو ان پر عذابات نازل ہوئے، ان کا ذکر بھی اگر دیکھا جائے تو یوں ہی ہے کہ جس پر چاہے وہ پھینکے، جس پر چاہے وہ پھیر دے ان سے۔ اور تفسیر ابن عباس کے مطابق یہاں پر سزا مراد ہے،
اور بعض علماء کے نزدیک اس سے کیا مراد ہے کہ بادلوں کے مختلف ٹکڑے جو آسمان پر ادھر ادھر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو ہوائیں دھکیل کر یکجا جب کر دیتی ہیں، اور وہ یہاں تک کہ گہری گٹائیں جب گھر کی طرف آتی ہیں ان سے بارش بھی برستی ہے اور برف باری بھی ہوتی ہے، تو ضروری نہیں کہ جو بادل آئے ہیں وہ برسیں اور رحمت کے ہی ہوں۔ اللہ اکبر! یعنی مراد یہ ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جو لوگ ناپسند کیے جا رہے ہیں، رب العالمین ان کی طرف کثرت سے وہ برسا دے، وہ اولے، وہ بارش جس طرح کے سیلاب کی صورت میں آ جاتی ہے بعض اوقات، اور وہ نہیں ٹھہرتی نہ تھمتی ہے۔ تو رب العالمین سے جب بھی بارش مانگے نا، اکثر اوقات گرمیوں میں ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ بارش آ جائے، بارش آ جائے، تو ہمیشہ دعا کیا کریں رب العالمین رحمت کی بارش برسا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم اپنے گھر میں کہہ رہے ہیں، مجھے یہ چیز کسی نے سکھائی تھی کہ ہم گرمی سے کہہ رہے ہیں بارش آ جائے، بارش آ جائے، ہم نہیں جانتے کہ کہیں کوئی فصل پک کے تیار ہے اور وہ کاٹنے کو ہے، ہم بارش مانگ رہے ہیں اور اس وقت اس طرف بارش ہو جائے تو وہ کسان جس نے اتنی محنت کی ہے اس کی محنت کا کیا ہو، اور وہ اناج جو ضائع ہو اس کا کیا، ٹھیک ہے؟ اور جو کہ قحط خدا نخواستہ اس چیز کا مبتلا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو بارش مانگے لیکن رحمت کی مانگے کہ اللہ جدھر بھی برسا رحمت بنا کے برسا، کہیں بھی یہ سزا کے طور پر نہ برسے، خواہ اولے ہوں، خواہ برف باری ہو، خواہ بارش ہو، بارش کی بوندیں ہوں، یہ تمام رحمت سے ہی اس کو ریلیٹ کر کے رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ رب العالمین رحمت کی برسا، چاہے کم برسا چاہے زیادہ برسا، جس پر تیری رضا ہو، جو بہتر ہو۔ زیادہ برسنا پانی کا بہتر ہے تو اتنا ہی برسا، کم برسنا بہتر ہے تو اتنا ہی برسا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر مراد کیا ہے کہ جس پر چاہتا ہے بھیج دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے پھیر لیتا ہے۔ مراد یہی ہے کہ جس پر چاہے رب العالمین نازل فرمائے، جس پر چاہے ان سے پھیر دے۔ یکاد سنا برقہ یذھب بالابصار، یعنی کہ اور اس بادل سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کی چمک اس قدر تیز ہے کہ یہ حالت ہے کہ یوں معلوم ہو گویا کہ یہ بینائی چھین لے گی، اور ایسا ہوتا ہے۔ بجلی سب سے زیادہ خوفناک چیز ہے، بادل کا تیز سے گرجنا اور اس کے بعد جب بجلی چمکتی ہے گو کہ اس قدر خوف کا عالم ہوتا ہے کہ ابھی کے ابھی یہ آ کر گری یا اس نے آنکھوں کو اچک لیا۔ تو رب العالمین ایسے برے وقت سے ہمیں بچائے، اور جب بھی ایسے کا موسم ہو تو سورہ الرعد کی ابتدا جو آیات ہیں وہ میں نے آپ کو اس وقت بھی ہائی لائٹ کی تھی، ان کا ذکر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ لنک ڈسکرپشن میں رکھ دوں گی اس لیکچر کا۔ باقی آپ نے سورۃ الرعد کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ فرشتے ہیں جو اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس وقت جب بادل برس رہا ہوتا ہے، تو اس وقت تسبیحات ہی کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے دل کو وحشت سے بچا سکیں اور ہر قسم کی آسمانی آفت سے بھی خود محفوظ رہ سکیں۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تبدیل فرماتا ہے رات کو دن سے، ان اللہ رات کو اور دن کو یعنی تبدیل فرماتا ہے ایک دوسرے کو، دن کو رات سے رات کو دن سے، ٹھیک ہے؟ ان اللہ ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے۔ تو بلا شبہ اگر رات ہے روئے زمین پر تو اس کو دن سے بدل دینے پر قادر رب العالمین ہے۔ اسی طرح زمین کے اوپر جو دن اور رات آ جا رہے ہیں تو یہ رب العالمین کے ہی نظام قدرت کا صلہ ہے، نتیجہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ یعنی دن ہے تو اس کو رات میں کوئی اور نہیں بدل سکتا، رات ہے تو اس کو دن میں کوئی اور نہیں بدل سکتا الا ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد ذکر فرمائے اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے لأولی الابصار، کہ دیکھنے والوں کے لیے۔ تو مراد کیا ہے؟ رات سے مراد اگر غمی لے لیں، دن سے مراد خوشی لے لیں، تو رب العالمین فرما رہے ہیں نا کہ آج تمہارے دن اگر تم پر گرا ہیں تو کل وہ صبح بھی آئے گی جو تمہیں تمہاری محنت کا صلہ دے گی۔ تو آج اگر تمہارے اوپر حالات اس طرح سے ہیں کہ ہر طرف سے مشکل ہے تو کل کو یہ مشکل ختم بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ اس پر قادر ہے، لہٰذا بلیو نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا، تو ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے، تو ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی کہ یہ جتنے بھی مخلوق کا ذکر اس آیت میں ہے سب ایک قطرہ آب سے پیدا کی گئی ہیں، اور ان میں جو بہت سے کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل زمین پر رینگتے ہیں، سانپ ہیں، سنڈی ہے، اس طرح کے جانور، بعض 2 ٹانگوں یعنی انسان ہیں اور بہت سے پرندے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بعض 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے مراد جانور ہیں۔ تو ہر ایک اپنی حیت اور خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی پاکی کی گواہی دے رہا ہے۔
یخلق اللہ ما یشاء، اللہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، کہ تحقیق ہم نے نازل فرمائی آپ پر روشن نشانیاں، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ چاہتا ہے جسے چاہے وہ ہدایت دے الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ منافقین کی یہاں پر ایک قسم بیان کی گئی، اور ہم گزشتہ پاروں میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں کہ جب فیصلے کا وقت آتا نا آپس میں، اگر کسی منافق کا جو کہ کلمے کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوتا، ایون دو کہ اس کا کسی یہودی یا نصرانی سے ٹاکرا مباحثہ ہو جاتا، اس پر وہ کبھی نہیں چاہتا کہ فیصلہ رسول اللہ کی ذات کے پاس لے کے جایا جائے، کیونکہ وہ تو انصاف کریں گے اور میں پیسا جاؤں گا۔ تو جو شخص کسی معاملے میں ظالم ہوتا نا، وہ کسی طرح سے نہیں چاہتا کہ یہ واقعہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے، کیونکہ انہوں نے انصاف سے فیصلہ کرنا ہے جو کہ میرے حق میں برا ہوگا۔ تو منافقین جو ہوتے تھے، دیکھیں بظاہر مسلمان تھے لیکن چاہتے کیا تھے؟ ایون کسی یہودی سے اگر کوئی مباحثہ ہو جاتا نا، تو یہودی سے تکرار کرتے کہ تمہارے عالم کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں، کیونکہ وہاں اس کا احتمال زیادہ ہوتا کہ یہاں پر انصاف سے تو کام ہونا نہیں ہے، تو بچنے کی کوئی صورت نکل کے آ سکتی۔ تو اس کی یہاں پر منظر کشائی کی گئی کہ اور منافقین کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو اسی وقت ان میں سے ایک فریق منہ پھیرنے لگتا ہے، اور اگر فیصلہ ان کے لیے ہو جائے تو اس کی طرف خوشی خوشی جلدی سے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا انہیں شک ہے، یا کیا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ یعنی مراد کیا ہے؟ گو کہ اگر فیصلہ ان کے حق میں آئے تو اس وقت تو بڑے خوش ہوں گے، لیکن کیا یہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ان پر ظلم کیا جائے گا؟ اللہ اور اس کا رسول تو ظلم کرنے سے پاک ہے، لہٰذا کیسی ہی بری ترین حرکت ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تب تو ایک خاص موقع تھا نا کہ جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ چلیں شان نزول بھی بتا دیتی ہوں آپ کو کہ ایک منافق تھا جس کا نام تھا بشر، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک یہودی سے تنازع ہو جاتا ہے، کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس نے وہ جو یہودی ہے اس نے بشر کو یعنی وہ منافق کو کہا کہ چلو رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں، جو آپ فیصلہ فرما دے گی اس پر عمل کریں گے۔ اب وہ یہودی ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ فیصلہ رسول اللہ سے کرواتے ہیں، کیوں؟ اس کو معلوم ہے اس بارگاہ سے انصاف ہوگا، اور یہودی حق پہ تھا۔ یہ منافق جو تھا بشر، اس کے دل میں چور تھا اور وہ یہودی سے ناحق الجھ رہا تھا، اور اس سے بھی معلوم تھا کہ بارگاہ رسالت میں اگر گئے تو وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، اور نہ ہی کوئی کسی قسم کی طرفداری کام آئے گی کہ شاید میں مسلمان ہوں ان کے نزدیک تو وہ میرے حق میں فیصلہ کر دیں اور یہودی کے خلاف ہوں، ادھر تو انصاف ہوگا۔ لہٰذا اس نے کہا کہ محمد جو ہیں وہ ہم پر علیہ اعوذ باللہ ظلم کرتے ہیں، لہٰذا میں ان سے فیصلہ نہیں کروں گا، چلو کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ کعب بن اشرف جو ہے وہ یہودی عالم تھے، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ چلیں ان کی طرف جاتے ہیں اور ان سے فیصلہ کرتے ہیں، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے، اور صرف بشر کو ہی نہیں بلکہ اس آیت کے اندر حکم جو لگ رہا ہے وہ تمام منافقین کو لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آج ہم اپنے حالات پر غور کریں تو ہم خود کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم کہلوانا پسند کرتے ہیں، لیکن دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہمیں پسند نہیں ہے، رسول اللہ کے فیصلوں کو ماننا ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم صراحتاً اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہم عمل نہ کر کے اس فیصلے کو جھٹلاتے ہیں جو ہمارے حق میں کیا جا رہا ہوتا ہے رسول اللہ کی طرف سے، قرآن میں جو احکامات ہوتے ہیں اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صرف بشر کو ہی نہیں، اس منافق کو ہی نہیں بلکہ اس دور کے جتنے بھی منافقین ہیں وہ یا اس کے بعد آنے والے سب کو بتا دیا کہ جب کوئی کسی کو خدا اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جائے اور وہ نہ آئے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی ناممکن ہے، منہ موڑنا بالکل ناممکن ہے، اپنے آپ کو مومن کہلانا اور پھر بارگاہ رسالت میں فیصلہ کے لیے حاضر نہ ہونا
اس کی تو یہی وجہ ہو سکتی ہے نا کہ دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں کفر یا الحاد کی بیماری موجود ہے، اور محض اسلام کو ایک دکھاوے کے لیے محض کا لبادہ اوڑھ کر رکھا ہوا ہے، کیونکہ ایمان کا اس نے فقط لبادہ اوڑھا ہو، ایمان دل میں نہ ہو تو یہی خیال آئے گا نا کہ اسلام کے احکام پر کاربند ہونے سے شاید ہمیں ہی نقصان پہنچے۔ یعنی جس شخص کے دل میں کفر اور الحاد کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ اسلام کے احکامات پر عمل کرنے سے ہمیں ہی نقصان پہنچے گا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول کسی وجہ سے اس کے ساتھ بے انصافی کرے گا، کیونکہ دل ہی ابھی پاک نہیں۔ تبھی تو اس بشر نے بھی یوں کہہ دیا نا کہ میرے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا، وہ تو ظلم کرتے ہیں، استغفر اللہ، کیونکہ دل ہی پاک نہیں تھا، دل میں نفاق تھا۔ ٹھیک ہے، تو ان چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز اگر کسی کے دل میں ہو تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ دین اسلام میں، قرآن میں، احادیث میں جو احکامات نافذ ہو گئے ان کو کسی بھی صورت جھٹلانا یا آرگیومنٹ پیش کرنا یا کسی قسم سے ان سے منہ پھیرنا، منہ موڑنا، ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے۔ تو اس آیت کی شان نزول کے تحت وہ اپنا مقام دیکھ لے کہ وہ کس صف میں کھڑا ہے، کس جگہ پر کھڑا ہے۔ تو اس آیت سے ریلیونٹ جو فقہا ہیں دور اسلام میں، دور حاضر میں جو فقہا ہیں اسلام کے، وہ کچھ مسائل جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر دو فریق مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، یا دونوں میں سے ایک مسلمان ہوں تو اس کا فیصلہ مسلمان قاضی ہی کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی دو مسلمان ہیں، وہ فیصلہ لے کے جاتے ہیں تو کیا ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ مسلمان ہی۔ اگر دونوں میں سے ایک بھی مسلمان ہے تو فیصلہ مسلمان قاضی کرے گا۔ جس طرح اس صورت میں آیا کہ وہ یہودی تھا اور وہ یہودی ہو کے کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دونوں جو فریقین ہیں وہ ذمی کافر ہیں، یعنی اسلامی مملکت میں رہ رہے ہیں، مذہب ان کا کفر ہے لیکن ذمی کافر ہیں، وہ اپنے مذہب کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کا فیصلہ ان کا ہم مذہب قاضی کرے گا۔ اور اگر وہ دونوں کسی مسلمان قاضی کے پاس اپنے فیصلے کے لیے جائیں، اپنے معاملے کو لے کر جائیں، تو مسلمان قاضی کو اختیار ہے، چاہے تو فیصلہ کر دے اور چاہے تو انہیں ان کے ہم مذہب قاضی کی طرف بھیج دے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپس میں کوئی بھی جھگڑے وغیرہ، تنازع وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے فیصلے کے لیے کسی عادل قاضی کے پاس چلے جانا ضروری ہے۔ اگر دونوں فریقین میں سے کوئی ایک بھی کہے یا دونوں کہیں تو ان کا فیصلہ کرنا لازمی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور لازمی ہے کہ وہ فیصلے کے لیے کسی قاضی، کسی منصف، کسی عادل قاضی کے پاس جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہمارا رکوع مکمل ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔